अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर फ़रूख तौसीफ़ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस से आपके सामने पाक स्टडीज़ के एक नए टॉपिक के साथ जो है वो हाज़िर हूँ। और हम लोग जैसे कि ज़िक्र करते चले जा रहे हैं कि इस पेंडेमिक की वजह से, एक आलमी वबा की वजह से जो है हम लोग अपना जो लेक्चर्स हैं या स्टडी का जो हमारा प्रोसेस है उसको फ़िज़िकली नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑनलाइन लेक्चर्स के ज़रिए हम लोग एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्टेड हैं। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो है वो अपनी डिस्कशंस जारी रखे हुए हैं। हम लोगों ने इससे पहले जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें हमारा जो लैंग्वेजेस वाला, ज़ुबानों वाला हमारा चैप्टर था उस पर बात की, और उसमें हम लोगों ने हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू और हमारी जो 5 मेजर रीजनल लैंग्वेजेस हैं उन पर ज़िक्र किया, जिसमें पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची और कश्मीरी शामिल है। उसमें हमने डिटेल में चीज़ों को देखा, हमने ब्रीफली जो है वो चीज़ें डिस्कस की कि कौन कौन से अदवार में ये ज़ुबानें जो हैं वो ओरिजिनेट की गई, किस तरह से और किन लोगों ने इसको ओरिजिनेट किया, फिर लिटरेचर में कैसे काम हुआ, लिटरेचर में काम करने वाले लोग कौन कौन से थे, ये सारा कुछ जो है हमने उसमें डिस्कस कर रखा है। अच्छा, अब जो हमारा 8 चैप्टर है, 8वां हमारा जो बाब है पाक स्टडीज़ का, वो कौमी यकजहती से रिलेटेड है, नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। अब पाकिस्तान जो है 1947 में मार्ज वजूद में आया। इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले जो इलाके हैं उनमें मौजूद लोकल लोग, मुकामी लोग जो हैं वो शामिल हैं, बल्कि इसके साथ साथ बहुत सारे लोग माइग्रेशन करके, हिजरत करके बर्रे सगीर के मुख्तलिफ इलाकों से पाकिस्तान वाले इलाकों में आकर आबाद हुए। तो इस तरह से एक सकाफ़ती मिक्सचर सा जो है वो, कल्चरल मिक्सचर जो है वो हमारे यहाँ पर तैयार हुआ। और यहाँ पर सिंधी, बलोची, बंगाली, इसी तरह से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के रहने वाले लोग जो हैं यहाँ पर आए। फिर पंजाबी, सिंधी, बलोची और पश्तून जो हैं वो पहले से यहाँ पर लोग मौजूद थे। अब इतनी सारी कौमों के लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो इस हवाले से डिस्कशन अब हमने ये करनी है कि जब मुख्तलिफ़ इलाकों से और मुख्तलिफ़ कौमों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक कौम में जब ढलते हैं, जब वन नेशन बनने की कोशिश करते हैं, तो उस वक़्त वो कौन से प्राइम फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हम लोग जो हैं वो एक कौम बन सकते हैं। इसी को नेशनल इंटीग्रेशन या कौमी यकजहती कहते हैं। अब जब मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों से आए हुए लोग हैं, मुख्तलिफ़ कौमों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, तो अब उनमें वो कौन सी मुश्तरका या कॉमन चीज़ें थीं जिनकी वजह से पाकिस्तान जो है उसमें वन नेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो एक कौम का तसव्वुर है, वो परवान चढ़ सका है। और कैसे चढ़ सकता है, कैसे परवान चढ़ सकता है वन नेशन का जो कॉन्सेप्ट है, उसी पर डिस्कशन करनी है। बहुत सारी ऐसी कॉमनैलिटीज़, बहुत सारी ऐसी मुश्तरका चीज़ें जिनका होना कौमी यकजहती के लिए या नेशनल इंटीग्रेशन के लिए कंपल्सरी है, लाजमी है, उन्हीं का हम लोग यहाँ पर जिक्र करेंगे। अगर ये फैक्टर्स किसी भी जगह पर मौजूद ना हो तो उस जगह पर आप किसी भी सूरत जो है वो वन नेशन को डेवलप नहीं कर सकते, एक कौम जो है वो वहाँ पर डेवलप नहीं हो सकती है। तो अगर आपने वन नेशन डेवलप करनी है, एक कौम को यहाँ पर डेवलप करना है, तो आपको डेफिनेटली इन चीज़ों की ज़रूरत पेश आएगी। ये वो कॉमन चीज़ें हैं, ये वो मुश्तरका चीज़ें हैं जिनकी वजह से किसी भी इलाके में कौमी यकजहती या नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो परवान चढ़ सकती है। ये आपकी सालमियत के लिए बहुत ज़रूरी होती है। मुल्क बन गया, लेकिन अब इस मुल्क को कायम रखना है। अब उस मुल्क को कायम रखने के लिए, बाकी रखने के लिए, बचाने के लिए हमको इन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर हमने कॉमन रिलीजन या मुश्तरका मज़हब का जो है वो ज़िक्र कर रखा है। अच्छा, अगर किसी मखसूस एरिया में, ये याद रखना है, मखसूस एरिया का यहाँ पर ज़िक्र किया जा रहा है, वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, अगर उनका ताल्लुक एक ही रिलीजन
ایک ہی مذہب سے ہے، یعنی ان کا ریلیجن کامن ہے، مشترکہ مذہب ہے، تو وہاں پر نیشنل انٹیگریشن یا قومی یکجہتی جو ہے وہ پروان چڑھ سکتی ہے، اس کو جو ہے وہ پروسیس یہاں پر آگے بڑھ سکتا ہے۔ اچھا، اگر ایک ہی جگہ پر رہنے والے لوگ جو ہیں ان کے مذہب میں یا مذاہب میں فرق ہوگا تو اس سے ہمارے لیے قومی یکجہتی کو پروان چڑھانا جو وہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی مخصوص ایریا میں، ایک خاص علاقے میں رہنے والے لوگ کسی بھی ایک مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے لیے قومی یکجہتی جو ہے اس کو پروان چڑھانا، نیشنل انٹیگریشن کو ڈیولپ کرنا، یہ کافی آسان ہو جائے گا۔ جیسے ہم نے پاکستان کا ذکر کیا ہے تو پاکستان میں مختلف علاقوں سے لوگ آئے، لیکن جتنے بھی لوگ مائیگریشن کر کے پاکستان میں آئے یا پاکستان میں جتنے بھی لوگ موجود تھے ان میں سے میجورٹی، پاکستان میں جو موجود تھے ان میں سے میجورٹی، اور جو باہر سے ہجرت کر کے پاکستان والے علاقوں میں آئے وہ 100% لوگ جو ہیں وہ مسلمان تھے اور اسلام ان کا مذہب تھا۔ جب ایک ہی مذہب سے وہ تعلق رکھتے تھے، اس جگہ پر وہ اکٹھے ہوئے، تو اکٹھے ہونے سے جو ون نیشن کا کانسیپٹ ہے، قومی یکجہتی ہے یا ہماری جو نیشنل انٹیگریشن ہے، یہ ڈیولپ ہو پائی ہے۔ اور اگر ان کے مذاہب میں ہوتا فرق تو کسی بھی صورت میں آسانی سے یہ کام نہیں ہو پاتا جتنی آسانی سے یہ ہو پایا ہے۔ تو پہلی بات کہ آپ کا ایک ہی مذہب سے تعلق رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اچھا، میں دوسری چیز جس کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، آپ کے پاس ہر چیز کامن ہے لیکن آپ کی باؤنڈریز جو ہیں وہ کامن نہیں ہیں، آپ کی جغرافیائی حدود مشترک نہیں ہیں، یعنی آپ ایک ہی ملک کے اگر سٹیزنز نہیں ہیں تو نیشنل انٹیگریشن یا قومی یکجہتی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال ہم انڈیا کی لے لیتے ہیں۔ انڈیا میں مسلمانوں کی آبادی پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کی آبادی سے زیادہ ہے، تو مذہب تو ایک ہی ہے، لیکن کیا ہم دونوں میں نیشنل انٹیگریشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے؟ ممکن نہیں ہے، کیونکہ انڈین مسلم جب بھی سوچے گا وہ انڈیا کی پروگریس کے بارے میں سوچے گا، اور ہم جب سوچیں گے پاکستان کی پروگریس یا ترقی کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اس طرح ہم اپنے اپنے ملک کی، اپنی اپنی کنٹری کی، اپنی اپنی سٹیٹ کی ڈیولپمنٹ کا ذکر کریں گے، پروگریس کے لیے کام کریں گے، جبکہ اگر آپ کے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ دنیا کے کسی بھی اور حصے میں آباد ہوں گے تو آپ کے لیے ان کے محبت آپ کے دل میں جو ہے وہ آپ کے اپنے لوگوں کی نسبت کم ہوگی۔ تو نیشنل انٹیگریشن مشترکہ مذہب کی وجہ سے ڈیولپ تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کی مشترکہ باؤنڈریز نہیں ہیں، مشترکہ جغرافیائی حدود نہیں ہیں، کامن باؤنڈریز نہیں ہیں، تو مشترکہ مذہب جو ہے وہ آپ کے کام نیشنل انٹیگریشن کے لیے نہیں آئے گا۔ تو اب ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی جغرافیائی حدود ایک ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں، تو پھر تو قومی یکجہتی جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے، نیشنل انٹیگریشن ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ ادروائز یہ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی صورت میں آپ میں نیشنل انٹیگریشن ڈیولپ نہیں ہو سکتی، چاہے آپ کا مذہب ایک ہی کیوں نہ ہو۔ مسلمان تو دنیا کے بہت سارے ممالک میں ہے نا، لیکن ہر ملک کا شہری جو مسلمان ہے وہ اپنے ملک کے لیے سوچے گا، آپ کے لیے تو نہیں سوچے گا۔ پاکستانی سب سے پہلے پاکستان کے لیے سوچے گا، اس کے بعد سعودی عربیہ میں رہنے والے مسلمانوں کے بارے میں بات کرے گا۔ اب ثابت یہ ہوا کہ اگر کامن باؤنڈریز نہیں ہیں، مشترکہ جغرافیائی حدود نہیں ہیں، آپ ایک ہی ملک کے شہری نہیں ہیں، تو پھر آپ میں یہ ڈیولپ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر آپ ایک ہی ملک کے شہری ہیں تو آپ میں یہ ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ اس کی مثال جب 1990 میں برلن وال جو ہے وہ گرائی گئی تو مشرقی اور مغربی، ایسٹ اینڈ ویسٹ جرمن کے جو لوگ ہیں وہ اس سے پہلے جتنے بھی کام کرتے تھے ایسٹ اور ویسٹ جرمنی کے لیے کرتے تھے، لیکن جب ان کو کمبائن کیا گیا، سیم باؤنڈریز میں آ گئے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے مل کر جرمنی کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ دین کامن لینگویج، مشترکہ زبان۔ اگر زبان جو ہے وہ مختلف بولی جاتی ہیں ایک ہی علاقے میں، تو آپ لوگوں میں نیشنل انٹیگریشن ڈیولپ ہونا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں، اپنے خیالات دوسرے لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے ہیں، اپنی تھاٹس جو ہیں وہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے دوسرے لوگوں تک، پھر تو
قومی یکجہتی یا نیشنل انٹیگریشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ کو بالکل ڈیولپ ہوتا ہوا نہیں ملے گا۔ اب جو ہے وہ رمز میور کی ایک انہوں نے جو ہے وہ کوٹیشن لکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کی کامن لینگویج سے امپورٹنٹ نہیں ہو سکتی جو کہ آپ میں قومی اتحاد جو ہے وہ پیدا کر سکے۔ یعنی قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے سب سے جو پرائم فیکٹر ہے، سب سے جو سپریم فیکٹر ہے وہ کامن لینگویج یا مشترکہ زبان ہی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب ایک بات یہاں پر کر لیتے ہیں کہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہے، لیکن انڈیا میں اردو زبان بولنے والے زیادہ لوگ ہیں، ہم سے کہیں زیادہ لوگ وہاں پر ایسے موجود ہیں جو اردو زبان بولتے ہیں اور اس میں لٹریچر لکھتے ہیں، بہت اچھا لٹریچر لکھا جاتا ہے۔ اب کامن لینگویج ہے لیکن ہماری باؤنڈریز کامن نہیں ہیں، تو اس طرح سے بھی نیشنل انٹیگریشن ڈیولپ نہیں ہو سکتی۔ یعنی پھر سے اگر آپ کے پاس زبان ایک جیسی ہے بھی، اس کے باوجود اگر آپ کی باؤنڈریز، آپ کی حدود جو ہیں وہ ایک نہیں ہیں، آپ ایک ملک کے شہری نہیں ہیں، تو آپ جو مرضی کر لیں، آپ نے نیشنل انٹیگریشن جو ہے وہ آپ میں ڈیولپ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ لوگوں کا ایک ہی سرحد سے تعلق ہونا ضروری ہے، یعنی ایک ملک کا ہونا ضروری ہے۔ میں نے ذکر کیا کہ اردو ہم یہاں پر بولتے ہیں، ہماری قومی زبان ہے، لیکن ہم سے زیادہ اردو بولنے والے وہاں پر ہیں، شستہ اردو بولنے والے ہیں، ہم سے اچھی بہتر اردو بولتے ہیں، بہتر لٹریچر لکھتے ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ ہماری جغرافیائی حدود ایک نہیں ہے، باؤنڈریز کامن نہیں ہے، تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے کہ وہ جب بھی بات کرتے ہیں فار دا ڈیولپمنٹ آف دیئر اسٹیٹ بات کرتے ہیں، ہم جب بھی بات کرتے ہیں فار دا پروگرس آف آور اسٹیٹ بات کرتے ہیں، اپنے اپنے مفادات ہیں ہمارے۔ دین کامن ریس، مشترکہ نسل، یہ بہت ہی جو ہے وہ اہم رول پلے کرتی ہے۔ اگر آپ کا سیم ریس سے، ایک ہی نسل سے تعلق ہے تو پھر بھی آپ میں نیشنل انٹیگریشن ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں، اس کی مثال آپ پاکستان کی ہی لے سکتے ہیں۔ ہم شروع میں ہی ذکر کر چکے ہیں نا کہ پاکستان کے یہاں پر مقامی رہنے والے لوگ تھے، پھر بہت سارے بر صغیر کے مختلف علاقوں سے لوگ جو ہیں وہ ہجرت کر کے، مائیگریشن کر کے پاکستان میں آئے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد جو سرکاری اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق 1,25,00,000 لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں ہجرت کر کے بر صغیر سے آئے تھے۔ اب یہ جو سب کانٹیننٹ سے ہجرت کر کے پاکستان والے علاقے میں، ہندوستان والے علاقوں سے آئے ہیں، ان میں ایک چیز کامن تھی کہ یہ سارے کے سارے لوکل یا ایک ہی ریس سے، ایک ہی مقامی نسل سے تعلق رکھنے والے تھے۔ ہندوستان سے تعلق تھا، بر صغیر کے رہنے والے لوگ تھے، ایک ہی نسل تھی، مشترکہ ریس تھی، کامن ریس کے ہم لوگ ماننے والے تھے، تو اس سے ہم نے نیشنل انٹیگریشن ڈیولپ ہونے میں کافی مدد ملی ہے۔ اب ایک ہی نسل سے اگر آپ کا تعلق ہوگا، ایک ہی ریس سے آپ کا تعلق ہوگا، تو آپ کو نفسیاتی طور پر، معاشرتی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ گھلنے ملنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہونے میں کافی آسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ ڈیفرنٹ ریسز سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر معاملہ تھوڑے سے سنجیدہ ہو جاتے ہیں، آپ کو لوکلز کے ساتھ شامل ہو کے رہنے میں تھوڑا سا مشکل پیش آتی ہے۔ اگر باہر سے انگریز یہاں پر آئے سب کانٹیننٹ میں، لیکن ان کا تعلق چونکہ لوکل سب کانٹیننٹ کی نیشن سے نہیں تھا، ریس نہیں تھی ان کی، ڈیفرنٹ تھی ہم لوگوں سے، تو آپ نے دیکھا ہے کہ تقریباً 200 سال تک یہاں پر حکومت کرنے کے باوجود بھی جو ہمارے یہاں پر انگریز ہیں ان کے ساتھ ہماری قومی یکجہتی جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو سکی ہے۔ حالانکہ ان میں سے بھی پارٹیشن کے بعد بہت سارے لوگ یہیں رہ گئے، کچھ پاکستان میں رہ گئے، کچھ لوگ ہندوستان میں رہ گئے، لیکن کسی بھی صورت آپ کی ان کے ساتھ جو قومیت کا جذبہ ہے وہ پیدا نہیں ہو پایا، کیونکہ آپ کی نسل ایک جیسی نہیں ہے، کامن ریس سے آپ کو تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ کامن ریس سے تعلق رکھتے ہوں تو ڈیفینیٹلی آپ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کے رہ سکتے ہیں، آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ چیزوں کو اسی طرح سے ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اب بات ڈیولپ کرنے کی ہے، بات چیزوں کو سمجھنے کی ہے، اور جب تک آپ لوگوں کی ایک ریس نہیں ہوگی، کامن ریس نہیں ہوگی، مشترکہ نسل سے آپ لوگ تعلق نہیں رکھتے ہوں گے، تب تک جو ہے وہ آپ میں قومی یکجہتی یا نیشنل انٹیگریشن ڈیولپ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے جو اگلا کامن فیکٹر ڈسکس کرنا ہے وہ
مشترکہ روایات ہیں، کامن ٹریڈیشنز ہیں۔ اچھا، ایک جیسی روایات کا مالک ہونا، کامن ٹریڈیشنز ہونا، یہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے باقی فیکٹرز کی طرح۔ اب دیکھیں نا، آپ کے اگر روایات ڈیفرنٹ ہیں اور آپ کسی دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں جہاں کے ٹریڈیشنز، جہاں کی روایات آپ سے بالکل الگ ہیں، تو وہاں پر آپ کے لیے گھل مل کر رہنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب جیسے یہاں سے بہت سارے لوگ یورپین کنٹریز میں چلے جاتے ہیں، ان کی ٹریڈیشنز، روایات ہم سے بہت زیادہ مختلف ہیں، اور اتنی مختلف ہیں کہ ہم لوگ ساری عمر وہاں پر رہنے کے باوجود، وہاں کے نیشنل ہونے کے باوجود، نیشنلٹی ہمیں مل جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ جب بچوں کی شادی کی باری آتی ہے تو پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری روایات یا ٹریڈیشنز جو ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ میچ نہیں کرتی، اور جب یہ ان لوگوں کے ساتھ میچ کرتی ہی نہیں ہیں تو پھر ہم اپنے بچوں کی شادیاں بھی ان کے ساتھ نہیں کر سکتے، مختلف ہے۔ اب یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، آپ کے ایکسپیرینس میں بھی یہ بات، تجربے میں یہ بات رہی ہوگی، آپ نے ایکسپیرینس ڈیفینیٹلی کیا ہوگا کہ ہمارے جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کے جب بچوں کی شادیوں کی عمر ہوتے ہیں تو وہ یہاں آنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ ٹریڈیشنز یا روایات کے تابع ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے بچے انہی علاقوں میں بیاہے جائیں جن علاقوں کی روایات ان سے ملتی جلتی ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے میں نے آپ کو دی کہ اگر آپ کی روایات ایک جیسی نہیں ہیں، ٹریڈیشنز کامن نہیں ہیں، تو آپ میں قومی یکجہتی جو ہے وہ پروان چڑھ ہی نہیں سکتی۔ مشترکہ روایات کا ہونا، کامن ٹریڈیشنز کا ہونا ضروری ہے۔ ابھی جو ہم نے ویسٹرن سائڈ کی مثال دی، آپ یہاں سے وہاں پر جاتے ہیں لیکن وہاں پر آپ ساری عمر ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے، سیٹل نہیں ہو پاتے روایات کے ڈیفرنس کی وجہ سے۔ تو جب آپ ایک دوسرے کی روایات کو ہی قبول نہیں کر پا رہے تو پھر ایسی صورت میں نیشنل انٹیگریشن یا قومی یکجہتی آپ میں ڈیولپ ہو سکتی ہے؟ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو نیشنل انٹیگریشن ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں مشترکہ روایات بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں۔ جب پاکستان مارز وجود میں آیا ہے تو ہندوستان سے لوگ یہاں پر ہجرت کر کے آئے ہیں، تو ان کی اور یہاں پر رہنے والے لوگوں کی جو ٹریڈیشنز ہیں وہ بر صغیر یا سب کانٹیننٹ کا سٹیزن ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھیں۔ یہی وہ ایک اور فیکٹر ہے جس کی وجہ سے یہاں پر قومی یکجہتی پروان چڑھ پائی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا، ڈیفرنٹ روایات اور ٹریڈیشنز لے کر پاکستان میں لوگ اکٹھے ہوتے، تو پھر نیشنل انٹیگریشن ڈیولپ ہونا، قومی یکجہتی کا پیدا ہونا، یہ ناممکن تو آپ نہیں کہہ سکتے لیکن مشکل ضرور ہوتا۔ پاکستان بننے کے بعد ہمیں اور بڑی مشکلات تھیں، لیکن اگر ایک یہ بھی مشکل ہمیں پیدا ہو جاتی تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اور زیادہ انرجیز جو ہیں وہ اس پر ویسٹ کرنی پڑتی، تو ہمارے لیے معاملہ جو ہے وہ کافی خراب ہونے کے چانسز تھے۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ اگر آپ مشترکہ روایات یا کامن ٹریڈیشنز نہیں رکھتے تو ان دیٹ کیس آپ کے لیے قومی یکجہتی یا نیشنل انٹیگریشن کو ڈیولپ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ دین دا ڈیموکریسی، جمہوریت۔ اچھا، ہم یہ جانتے ہیں کہ جو جمہوریت ہے یا ڈیموکریسی ہے یہ ایک ٹائپ ہے گورننس کی، حکومت کرنے کی، گورنمنٹ کی ایک ٹائپ ہے، ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنا ملک، اپنا سٹیٹ جو ہے اس کو رن کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لوگ اس جگہ پر مل جل کر رہنا پسند کرتے ہیں جس علاقے میں ایسا نظام حکومت ہو، گورننس کا ایک ایسی ٹائپ ہو جہاں پر ان کی بات سنی جاتی ہو اور انہیں ایکول رائٹس ڈیلیور کیے جاتے ہوں، ان کے جو حقوق ہیں انہیں مساوی سمجھا جاتا ہو، کوئی بالا تر نہیں ہے، کوئی کم تر نہیں ہے، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ اب ڈیموکریسی جو ہے، جمہوریت، وہ ایک ایسا نظام حکومت ہے جس میں بسنے والے تمام سٹیزنز، سارے کے سارے شہری جو ہیں وہ ان کو ایکول رائٹس ڈیلیور کیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے مساوی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان والے ایریا میں ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کافی ہو سکی ریلیٹڈ ٹو نیشنل انٹیگریشن، قومی یکجہتی کے حوالے سے۔
अब हमने ये देखा है कि जिस इलाके में गवर्नेंस का सिस्टम या गवर्निंग सिस्टम या हुकूमत करने का स्टाइल जो है वो बेहतर होगा, वहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करेंगे। और जहाँ पर मसावी हुकूक आपको नहीं दिए जाते हैं गवर्नेंस सिस्टम में, वहाँ गवर्निंग सिस्टम में, वहाँ पर आपके लिए हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। तो पाकिस्तान में कौमी यकजहती या नेशनल इंटीग्रेशन के डेवलप होने की एक बड़ी वजह ये भी है कि यहाँ पर जो गवर्नेंस का सिस्टम है वो बेसिकली जमहूरियत है, और जमहूरियत की ही वजह से हम लोग यहाँ पर जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन को डेवलप कर पाए हैं। ये बहुत ज़्यादा मददगार होता है क्योंकि इसमें तमाम तबकात जो हैं, तमाम जो क्लासेस हैं लोगों की, उन क्लासेस को इक्वली ट्रीट किया जाता है, मुसावी तौर पर उनको दर्जात या हकूक़ दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। अच्छा जी, इस लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो कौमी यकजहती और सालमियत के हवाले से, नेशनल इंटीग्रेशन के हवाले से जो है वो डिस्कशन की है, जिसमें हमने उन प्राइम फैक्टर्स का जिक्र किया है, सुप्रीम फैक्टर्स का जिक्र किया है, जिसकी वजह से किसी भी इलाके में रहने वाले लोग जो हैं उनमें नेशनल इंटीग्रेशन डेवलप हो सकती है या कौमी यकजहती जो है वो परवान चढ़ सकती है। तो इसको हम लोग जो हैं वो अब यहाँ पर देख रहे थे और इन पर हमने डिस्कशन की थी। और डिस्कशन में हमने मुश्तरका मज़हब, कॉमन रिलीजन, मुश्तरका जोग्राफियाई हदूद, कॉमन बाउंड्रीज़, मुश्तरका ज़ुबान, कॉमन लैंग्वेज, मुश्तरका नस्ल, कॉमन रेस, मुश्तरका रिवायात, कॉमन ट्रेडिशंस, जमहूरियत या डेमोक्रेसी का जिक्र जो है वो किया है। लेकिन इसमें मैं फिर दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि ये वाला फैक्टर जो है वो हर चीज़ कॉमन होने के बावजूद कॉमन होना ज़रूरी है। अगर बाकी सारी चीज़ें कॉमन हैं लेकिन ये कॉमन नहीं है तो फिर हमारे लिए हालात जो हैं वो मुश्किल होते चले जाते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन फिर डेवलप नहीं हो पाती है। अच्छा जी, ये टॉपिक जो है हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है, मुकम्मल होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जो है वो आपके सामने दोबारा से हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।